अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अतहर काज़मी। मुल्क में एक्स यानी ट्विटर की सर्विस 17 फरवरी से बंद है। कभी थोड़ी देर के लिए बहाल होती है, दोबारा बंद हो जाती है। लोग वीपीएन का इस्तेमाल करके ट्विटर को, एक्स को यूज़ कर रहे हैं। यहाँ तक कि हुकूमती शख्सियात भी ट्विटर के ऊपर पैगामात जारी कर रही हैं वीपीएन लगा के, लेकिन ये मामला हल नहीं हो रहा। आखिर क्या वजह है, क्यों मुल्क के अंदर एक्स की सर्विस बंद है? इस हवाले से मामला कोर्ट्स तक भी गया। आज हमने देखा कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एक पटिशन आई, मोअज़्ज़िज़ अदालत ने नोटिसेस वगैरह जारी कर दिए हैं। इससे पहले मामला सिंध हाई कोर्ट में गया, वहाँ पे भी इंटरनेट की बंदिश और ये सोशल मीडिया वेबसाइट्स की बंदिश के हवाले से मामला ज़ेर समाअत है। आज भी वहाँ पे मोअज़्ज़िज़ चीफ जस्टिस साहब ने काफ़ी रिमार्क्स दिए इस केस के अंदर। सिंध हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं जस्टिस अकील अहमद अब्बासी साहब, उन्होंने कहा कि मुल्क इस तरह बंद करके या बंदिश करके नहीं चलाया जा सकता। किसी को क्रश करके माशरे नहीं चलते। इसके साथ साथ चीफ जस्टिस अकील अहमद अब्बासी साहब ने कहा कि कानून मौजूद है, अगर कोई कानून की खिलाफ वर्जी करता है तो आप ज़रूर एक्शन लें। इस हवाले से रिफॉर्म्स भी हो सकती हैं। इसके साथ साथ वहाँ पे चीफ जस्टिस साहब ने यह भी कहा कि जनाब किसका नाम टीवी पे चलेगा और किसका नाम टीवी पे नहीं चलेगा, ये सिलसिला भी अब ख़त्म होना चाहिए। और उन्होंने कहा कि तासुर ये मिलता है कि जैसे मुख्तलिफ तरीक़ों से सोशल मीडिया को कंट्रोल किया जा रहा है, बच्चा बच्चा ये जानता है। और एक और बात भी उन्होंने कही कि 9 मई के बाद इंटरनेट की सर्विस बंद करना, सोशल मीडिया बंद करना, वो तो समझ आता है, लेकिन 8 फरवरी के बाद जब आवाम ने वोट डाला, अवामी मैंडेट सामने आया, उसके बाद सोशल मीडिया की बंदिश जो है वो समझ से बालातर है। इस बेंच के अंदर एक जस्टिस मुबीन लाखो साहब भी शामिल हैं। उन्होंने भी कुछ रिमार्क्स वगैरह वहाँ पे दिए। उन्होंने कहा कि ये जो इंटरनेट की सर्विस बंद की गई, इस कानून के तहत तो मखसूस इलाके के अंदर सर्विस बंद की जा सकती है, पूरे मुल्क में कैसे सर्विस बंद कर दी गई, ये क्वेश्चन भी वहाँ पे उठाया गया। लाखो साहब ने, जस्टिस लाखो साहब ने ये भी पूछा कि क्या एक्स यानी ट्विटर के किसी ऑफिशियल ने बताया है कि उन्होंने सर्विस क्यों बंद की हुई है। तो ये एक मुअम्मा बन गया है कि पाकिस्तान के अंदर एक्स की सर्विस मौतिल है, लेकिन हुकूमती शख्सियात हो जाएं, अहम शहरी हो जाएं, हर कोई इसको इस्तेमाल भी कर रहा है। ये सारा मामला है क्या? वकील जबरान नासिर साहब ने हमें ज्वाइन किया। जबरान, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच हमें ज्वाइन करने के लिए। बहुत शुक्रिया मधु करने के लिए। अच्छा जबरान, आप ये मामला सिंध हाई कोर्ट में लेके गए। इलेक्शन से पहले भी हमने देखा कि सोशल मीडिया वेबसाइट्स डाउन हुई, फिर उस वक्त भी आप सिंध हाई कोर्ट गए, फिर इलेक्शन डे वाले दिन जो कुछ हुआ वो मामला भी चल रहा है। तो क्या वजह है, क्या वहाँ पे समाअत वगैरह हुई, क्या बताया जा रहा है हुकूमत की जानिब से, क्यों नहीं एक्स की सर्विस बहाल हो रही? अतहर साहब, इससे पहले कि मैं आज की समाअत और अदालती कार्रवाई के हवाले से तबसरा करूं, मेरे ख्याल में पहले हमें ये समझना ज़रूरी है कि एक्स जो है वो तो एक सिम्टम है, एक मिसाल है। कल को ये कोई और प्लेटफॉर्म भी हो सकता है। अब जहाँ तक अदालती कार्रवाई की मैं बात करूँगा आपसे, तो ये कहना बहुत ज़रूरी है कि आज एक अजब बात हुई कि पीटीआई ने कहा कि हमने किसी भी कंपनी को ये हिदायत नहीं दी कि एक्स के हवाले से कोई बंदिश लगाई जाए, जिससे ये सवाल पैदा हुआ। और मैं दरख्वास्त गुजार के तौर के ऊपर अदालत के सामने तूबदू होकर मैंने ये बात रखी कि अगर पीटीआई रेगुलेट नहीं कर रही हमारी डिजिटल स्पेस, तो वो कौन सा स्टेट या नॉन स्टेट एक्टर है खुदा ना खास्ता जो हमारी डिजिटल स्पेस को रेगुलेट कर रहा है, कंट्रोल कर रहा है, और वो करोड़ों सार्फिन की जो रसाई है ट्विटर तक या एक्स तक, वो नामुमकिन बना रहा है। ये तो फिर एक नेशनल सिक्योरिटी क्राइसिस है। खैर, अदालत ने एक हमारी एप्लीकेशन थी कंटेम्प्ट के हवाले से, और एक मेरे साथी वकील हैं मुइज़ जाफरी, जिन्होंने कुछ सहाफ़ी और एकेडमिक्स के बिहाफ पे एक पिटिशन फाइल की हुई है मखसूस एक्स की बंदिश के हवाले से। उनकी दरख्वास्त के ऊपर कंटेम्प्ट नोटिस इशू हुए हैं पीटीए को, और पीटीए को हिदायत दी गई है कि ये जो 2021 के रूल्स हैं जिसके तहत आप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के कंटेंट या उन तक मुकम्मल रसाई महदूद कर सकते हैं या रोकथाम कर सकते हैं, इसके हवाले से जवाब दीजिए कि पावर्स कैसे एक्सरसाइज हुई हैं और क्यों अब तक इस मुल्क के अंदर एक्स की बंदिश जारी है। ठीक, अच्छा सर, इसमें यह है कि ये इंटरनेट की जो बंदिश का मामला है और सोशल मीडिया साइट्स की बंदिश का मामला है, इस पे जर्नली जो पब्लिक का ओपिनियन ये है कि बहुत सारे लोग, आम लोग इससे मुतासिर हो रहे हैं, आम शहरी इससे मुतासिर हो रहे हैं, जिसका आपने भी जिक्र किया। लेकिन वो जो जमहूरी जमातें हैं जो वोट लेके आई हैं, जो पार्लियामेंट में इस वक्त मौजूद हैं, पहले तो निगरान थे, उनके ऊपर हम तनकीद भी कर लेते थे, लेकिन जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि पार्लियामेंट में अब पार्लियामेंट आ गई है, हुकूमत बन गई है, वहां पे ये मामला उठाया जाएगा, लेकिन कोई आवाज़ हमें नज़र नहीं आ रही। तो ये जो नई हुकूमत के आने से कोई मामलात में बेहतरी आई है, क्योंकि अब तो इलेक्टेड हुकूमत आ गई है?
میرے خیال میں انہوں نے اس بات کو دیکھیے، جب الیکشن کے حوالے سے ایک کیمپینز جاری تھیں اور عوام سے جو ہے وہ جلسے کر کے جڑا جا رہا تھا، تو کہیں بھی کسی بھی پولیٹیکل پارٹی نے کنسسٹنٹلی اس بات کو ریز نہیں کیا، چونکہ آپ کو پتا ہے کہ انٹرنیٹ پہ ریسٹرکشن تب بھی لگ رہی تھی، اور بالخصوص جب پی ٹی آئی اپنی ورچوئل گیدرنگز جلسے کر رہی تھی، تب ملک میں انٹرنیٹ بند ہو رہا تھا یا سوشل میڈیا تک رسائی روکی جا رہی تھی، اور پھر الیکشن کے دن بھی جو کچھ ہوا، اس کو انہوں نے اپنا ایشو بنایا ہی نہیں۔ جب انہوں نے اس کو اس وقت ایشو نہیں بنایا، تو اب پاور میں آنے کے بعد جو جیسے تیسے یہ پاور میں آئے ہیں، عوام کے مینڈیٹ کے ذریعے آئے کہ نہیں آئے ہیں، یہ ملک میں اس وقت ایک بہت بڑی بحث ہے، یہ کیسے ٹیک اپ کرے گی اس ایشو کے اوپر، اور کیسے کھل کے کوئی جواب دے گی، اکاؤنٹیبلٹی کا کہتے ہیں تقاضا کرے گی۔ تو انفارچونیٹلی اسی لیے ہم عدالتوں کی طرف دیکھ رہے ہیں کہ وہ ایز گارڈین آف دی لا اینڈ آور کانسٹیٹیوشنل فریڈمز وہ اس میں انٹروین کریں گے، اور اس بات کا انتظار نہیں کریں گے کہ حکومت کی طرف سے اس پہ کوئی نئی قانون سازی یا کوئی بحث یا کوئی کنڈمنیشن یا کوئی انکوائری ہوتی کہ نہیں ہوتی۔ ٹھیک ہے، آپ نے بھی فرمایا اور میں نے بھی شروع میں آپ سے عرض کی کہ لگتا ایسے ہے کہ عوام کا جو مسئلہ ہے اس کے اوپر کوئی زیادہ توجہ نہیں دی جا رہی، لیکن اوور آل وہاں پہ تھیم کیا سامنے آ رہی ہے، ادارے کیا بتا رہے ہیں کہ کیا وجہ ہے، کیوں یہ بند ہے، مسئلہ کیا ہے، کوئی بات سامنے آئی؟ دیکھیے، پی ٹی اے کے تو ایک نمائندے نے وہاں پہ اپنا موبائل فون آن کر کے یہ دکھانے کی کوشش کی کہ دیکھیے بغیر وی پی این کے میرے فون کے اوپر تو یہ ویب سائٹ کھلی ہوئی ہے، جو کہ ایک مذاقہ خیز بات تھی۔ آپ کی میڈیا فرٹرنیٹی کے بہت سارے صحافی جو کورٹ رپورٹر حضرات ہیں وہ عدالت میں ہوتے ہیں، ان سے ججز واقف ہوتے ہیں۔ جج صاحب نے ان سے پوچھا ان کی طرف دیکھ کے کہ میڈیا کے نمائندے بتائیں ایز انڈیپینڈنٹ آبزرورز کہ ایکس کی بندش کھلی کہ نہیں کھلی، تو انہوں نے بتایا کہ جی ہمارے موبائل پہ تو نہیں چل رہی۔ تو اگر اس طرح مذاقہ خیز اپروچ ہوگی پی ٹی اے کی جانب سے، بجائے اس کے وہ ان سے موبائل کا کوئی ماڈل وغیرہ پوچھ لینا تھا تاکہ کوئی سہولت کے لیے ہم سب بھی وہی موبائل لے لیتے۔ یہ ایک طریقے سے افسوسناک امر ہے نا کہ آپ ایک واحد ریگولیٹر ہیں اسپیس کی، جس کے اندر ہم بات کرتے ہیں کہ اسپیس کے ذریعے ہنڈریڈز اینڈ ملینز آف ڈالرز جو ہیں پاکستان کا ریونیو جنریٹ ہوتا ہے، اور آپ اگر اتنی مذاقہ خیز اپروچ لیں گے اور اس ایشو کو اتنا لائٹلی لیں گے اور آپ کے لیے کنسرننگ نہیں ہے۔ ہمیں بین الاقوامی ادارے جو آبزرورز ہیں وہ بتا رہے ہیں کہ جو بندش رہی ٹویٹر کی 10-15 دن، اس میں $50 ملین کے نزدیک جو ہے اکانومی کو نقصان ہوا، جس میں پاسبل ٹرانزیکشنز اور ایگزسٹنگ ٹرانزیکشنز اور جو ایڈ ریونیو اور ملٹیپل چیزیں ہوتی ہیں اس کا ایک نقصان ہے ہماری اکانومی کو۔ تو یہ بڑا انفارچونیٹ ہے کہ ہم اس پوری بحث کے اندر یہ بھی نہیں دیکھ رہے کہ یہ بار بار کی انٹرونشن اور روک تھام سے معیشت کو کتنا نقصان ہو رہا ہے۔ تو یہ عام شہری کی آزادی کا بھی بطور منحص القوم ہماری جمہوری قدروں کا بھی سوال ہے، اور ہماری معیشت کے حوالے سے بھی جو امپیکٹ ہے وہ بھی بہت بڑا سوال ہے۔ اچھا، بریفلی اگر آپ بتا سکیں کہ اب سماعت دوبارہ کب ہوگی اور کب تک امید کی جا رہی ہے کہ کوئی حتمی فیصلہ آ جائے گا؟ جی، سماعت جو ہے وہ 20 مارچ تک کے لیے ملتوی کی گئی ہے، اور اس دن اسپیسیفک جیسے میں نے آپ سے کہا کہ جواب طلب کیا گیا، اور کنٹیمپٹ اپلیکیشن پہ اگر نوٹس ہوا ہے تو دیکھیے میں پھر کہوں گا کہ جس طریقے سے چیف جسٹس صاحب سندھ اس معاملے کو لے کے چل رہے ہیں، وہ پوری طریقے سے موقع دے رہے ہیں اور دینا چاہتے ہیں کہ پی ٹی اے ایک ذمہ دار ادارے کے طور پہ سامنے آئے اور ذمہ دار طریقے سے ایکسپلین کرے کہ کیا ہو رہا ہے اور آگے کا لائے عمل کیا ہوگا، اور ایک سرٹنٹی دی جائے عوام کو۔ اگر حکومت کی کوئی پالیسی ہے تو وہ چاہتے ہیں کہ حکومت اس کی اونرشپ لے اور عدالت کو آگے آگاہ کرے اگر وہ کوئی قانون سازی کرنا چاہتے کہ نہیں کرنا چاہتے۔ ایک بڑی کنزرو اور پراپر اپروچ ہوتی ہے، مگر انفارچونیٹلی اگر آپ عدالتوں کو کارنر کریں گے اور مسئلے کا حل نہیں نکالیں گے تو عدالتیں ایونچولی مجبور ہو جائیں گے فیصلہ کرنے پہ کوئی سخت قسم کا۔ جبران ناصر صاحب بہت بہت شکریہ، تھینک یو سو مچ ہمیں جوائن کرنے کے لیے۔ تو ایک چھوٹی سی بریک کا بریک سے واپس آئیں گے تو گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے۔ ویلکم بیک جی۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما نیئر بخاری صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے۔ بخاری صاحب بہت بہت شکریہ ہمیں جوائن کرنے کے لیے۔ تھینک یو۔ اچھا بخاری صاحب، یہ جو ریزرو سیٹوں والا معاملہ ہے، الیکشن کمیشن یہ کہہ رہا ہے کہ ریزرو سیٹیں بانٹ دی جائیں گی دیگر جماعتوں کے درمیان، تو آپ کو لگتا ہے کہ جن جن جماعتوں کو یہ ملیں گی یہ ان کا مینڈیٹ ہے، ان کو ملنی چاہیے؟ دیکھیں نا جی، یہ اب question to be determined by courts now. Obviously یہ اس کے دو پہلو میں اس ججمنٹ کے نا جو ای سی پی کی، ایک یہ کہ آیا جو پولیٹیکل پارٹی جو ایک اسپیسیفائڈ ٹائم ہے اس پہ لسٹ فراہم نہیں کرتی تو ان کو اجازت ملنی چاہیے، ایک تو ایشو یہ تھا، اور وہ ریزرو سیٹس ان کو ملنی چاہیے۔ اور سیکنڈ ایشو از دس کہ جی یہ جو ریزرو سیٹس ہیں یہ دیگر جماعتوں کو ملنی چاہیے کہ نہیں ملنی چاہیے۔ اوبویسلی یہ ایک ایسا میٹر ہے، اس پہ ایک ڈسینٹنگ نوٹ بھی آ گیا ایک ممبر کا، تو میں سمجھتا ہوں کہ اس پہ ورڈکٹ جو ہے وہ اب جوڈیشل فورم سے ہی آئے گی، لا کو سامنے رکھ کے فیصلہ کرنا پڑے گا۔ جو لسٹوں والی بات ہے وہ مجھے خود کیونکہ اندازہ ہے کہ بطور سیکرٹری جنرل
ہم نے جب لسٹیں بھیجیں، جو پرائیورٹی لسٹ بھیجی، اور بائی دیٹ ٹائم نامینیشن پیپرز بھی فائل کرنے ہوتے ہیں. خالی لسٹ فراہم کرنی نہیں ہوتی ہے بلکہ نامینیشن پیپرز بھی فائل کرنے ہوتے ہیں کسی پولیٹیکل پارٹی کی جانب سے. اور وہ ٹارگٹ ڈیٹ جو تھی وہ 24 دسمبر تھی، مجھے جو یاد پڑتا ہے. بلکہ میں نے ایک پیپلز پارٹی پارلیمنٹرین کی ایک خاتون کا نام ٹائپنگ غلطی تھی اور اس کو ہم نے درستگی چاہی تو وہ بھی ای سی پی نے ریفیوز کر دیا. تو وہ کیونکہ لا بڑا کلیئر ہے کہ اس میں کوئی امینڈمنٹ نہیں ہو سکتی، کوئی پرائیورٹی چینج نہیں ہو سکتی. ہاں اگر ایگزاسٹ ہو جائے تو پھر ایڈیشنل نام آ جائے، وہ ایک کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ آ گئی. لیکن جو معاملہ یہ ہے کہ پروپورشنیٹلی ملنی ہے تو اٹس اے ڈیبیٹیبل تھنگ. ایک ویو ای سی پی کا آیا ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ اب اس کو اپروپریٹ فورم جو ہے وہ جوڈیشل فورم یا جو ڈیسائیڈ کرے. ٹھیک ہے. اچھا سر، جس طرح اسد والوں نے کوئی لسٹ نہیں دی تھی، آپ لوگوں نے بھی یقیناً کچھ لوگوں کی لسٹ دی ہوگی، نون لیگ والوں نے دی ہوگی. اب جو ایکسٹرا سیٹیں ملیں گی وہ لسٹ تو آپ لوگوں نے بھی نہیں دی ہوئی، پر پھر بھی الیکشن کمیشن کہہ رہا ہے کہ ہم ان کو دے دیں گے یہ نشستیں. تو یہ معاملہ تو وہاں پہ بھی پھر وہی ہو گیا نا کہ آپ لوگوں نے کوئی ایکسٹرا بندوں کے نام دیے ہوئے. سر نہیں، آپ یہ دیکھیں گے کہ یہ 18th امینڈمنٹ سے پہلے صورتحال یہ تھی کہ جب آپ نے سے ایک پولیٹیکل پارٹی نیشنل اسمبلی میں 6 نام دیتی ہے اور جو الیکشن ریزلٹس آتا ہے تو اس میں ان کی انٹائٹلمنٹ زیادہ بن جاتی ہے وومن سیٹ پہ. تو اس وقت یہ پروویژن تھی کہ وہ ایڈیشنل نام نہیں دے سکتے تھے. پھر 18th امینڈمنٹ کی گئی ہے اور اس میں یہ لکھا گیا ہے کہ اگر جو ارلیئر لسٹ فراہم کی گئی ہے اگر وہ ایگزاسٹ ہو جاتی ہے تو سبسیکوینٹلی وہ پولیٹیکل پارٹی نام دے سکتی ہے. یہ آرٹیکل 51 میں امینڈمنٹ آ گئی تھی. تو اس لیے وہ تو آئین اور قانون کے مطابق ہے. لیکن اگر آپ نے لسٹ فراہم نہیں کی، جو ٹارگٹ ڈیٹ ہے، یہ الیکشن ایکٹ کی پروویژنز ہیں کہ اس ڈیٹ تک آپ نے لسٹ فراہم نہیں کی تو پھر تو آپ سبسیکوینٹلی لسٹ فراہم نہیں کر سکتے نا. ٹھیک ہے. انڈر دی کانسٹیٹیوشن بھی، انڈر دی الیکشن ایکٹ بھی. تو جو جماعتیں لسٹ دیتی ہیں اگر ان کی جو لسٹ ہے ایگزاسٹ ہو جاتی ہے پرائیورٹی لسٹ اور ان کے اور بندوں نے نامینیشنز پیپر فائل کیے ہوئے ہیں تو پھر وہ ایڈیشنل نام دے سکتے ہیں. یہ قانون اجازت دیتا ہے، یہ آئین اجازت دیتا ہے. ٹھیک ہے. اچھا سر، الیکشن کمیشن نے اپنے فیصلے میں یہ بھی لکھا ہے کہ پھر یہ جو ہاؤس ہے اس کو کمپلیٹ کرنا ضروری ہے، یہ نشستیں ہم خالی نہیں چھوڑ سکتے، تو اس وجہ سے دیگر جماعتوں کو دی جائیں گی. تو پھر وہ جو اعتراض ہو رہا تھا کہ جو اسپیکر کا انتخاب ہوا، جو لیڈر آف دا ہاؤس کا انتخاب ہوا، وہ انکمپلیٹ ہاؤس کے اندر ہوا، تو یہ تو اس بیانیے کو تقویت ملتی ہے. پھر میرا خیال ہے تھوڑی سی آئین کو پڑھ لینا چاہیے اور ویکینسی کی وجہ سے پروسیڈنگز آف دی پارلیمنٹ جو ہیں وہ انلیگل یا لافل نہیں ہوتی. یہ آئین میں لکھا ہے نا. سے فار ایگزامپل ایک ہاؤس ہے 336 کا اور ایک کسی بندے کا انتقال ہو جاتا ہے یا وہ ریزائن کر جاتا ہے، جب تک وہ الیکشن نہیں ہوتا. بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں سر، پر یہ الیکشن کمیشن کہہ رہا ہے کہ ہاؤس انکمپلیٹ ہے، یہ ہم تو نہیں کہہ رہے، الیکشن کمیشن کہہ رہا ہے. الیکشن کمیشن کہہ رہا ہے تو میں اس سے ڈس ایگری کرتا ہوں. ٹھیک، آپ سمجھتے ہیں کہ وہ ہاؤس، میں اس سے ڈس ایگری کرتا ہوں کہ قانون میں ایسی کوئی بات نہیں ہے. ٹھیک ہے. اچھا سر، اب صدارتی انتخاب بھی ہونا ہے، سینٹ کا الیکشن بھی ہونا ہے. آصف علی زرداری صاحب آپ کے امیدوار ہیں، تو جو ماضی میں آپ کے اتحادی رہے ہیں ان سے رابطے کیسے چل رہے ہیں؟ کسی نے یقین دہانی کروائی ہے؟ مولانا صاحب کے حوالے سے بھی کہا جا رہا تھا کہ پیپلز پارٹی ان سے بھی رابطہ کر رہی ہے، کوئی پازیٹیو اس حوالے سے کوئی ہوئی آپ کی پیش رفت؟ بالکل کاظمی صاحب، دیکھیں ہم نے اپنا کیلکولیٹ کر کے رکھا ہوا ہے، کیونکہ آپ یہ دیکھیں کہ 3 ہاؤسز ایسے ہیں جن کی سنگل ووٹ جو ہے وہ کاؤنٹ ہوگی، وہ پروپورشن میں نہیں آئے گی. نیشنل اسمبلی، سینٹ اور بلوچستان اسمبلی. اور باقی جو ہیں وہ پروپورشنیٹلی آئیں گی کیونکہ انڈر دی کانسٹیٹیوشن ڈینومینیٹر جو ہے وہ بلوچستان اسمبلی ہے فار کیلکولیٹنگ پروونشل سیٹس ممبرز، ان کی جو 65 از دی ٹارگٹ اور ڈینومینیٹر آف بلوچستان. اب اس کو آپ ڈیوائڈ کر لیں باقی صوبوں پہ تو اس پروپورشن سے ان کی ووٹ مثلا ہے کہ سندھ میں 2.5 پہ ایک ووٹ بنتی ہے
تو ہم نے کیلکولیٹ کی ہوئی ہے کہ وی آر سیف، لیکن ہمارے رابطے ہم نے کمیٹی بنائی ہوئی تھی، 4 ممبر کمیٹی بنائی تھی میری قیادت میں، چیئرمین صاحب نے اور آصف علی زرداری صاحب نے، یوسف زئی گیلانی صاحب، راجہ پرشب، نوید قمر اور خورشید شاہ صاحب، وہ ملاقاتیں کر رہے ہیں. کل بھی انہوں نے ملاقات کی ہے، مطلب باپ کے ساتھ بھی ان کی ملاقات ہوئی، بلکہ کل میں نے خبروں میں دیکھا کہ ری اپروچمنٹ پریزیڈنٹ زرداری صاحب کی بھی ڈاکٹر صاحب سے ہوئی، MQM سے. تو ہمارے رابطے تو ہیں، اور یہ ہر کینڈیڈیٹ پہ آبلیگیٹری بھی ہے، فرض بھی ہوتا ہے. جب کوئی الیکشن کنٹیسٹ کر رہا تھا تو وہ اپنے ووٹرز کو ضرور اپروچ کرتا ہے. ہم اپروچ تو کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، مولانا صاحب کی ریزرویشنز تھیں، لیکن ہم ضرور کوشش کریں گے کہ انہیں پرسویٹ کریں گے کہ وہ ہمیں ووٹ کریں. اچھا سر، گورنر پنجاب یا گورنر KP کے حوالے سے کوئی نام پاکستان پیپلز پارٹی نے ابھی فائنل کیے؟ ناٹ یٹ، ابھی تک کوئی نام نہیں. ویسے اسپیکولیشنز بہت ساری چل رہی ہیں ٹیلی ویژن پہ، لیکن یہ جو میری قیادت نے بالکل، یہ جو میری بات ہوئی تھی وہ یہ تھا کہ پریزیڈنشل الیکشن کے بعد ہی قیادت کو ڈیسیژن کرے گی. اچھا سر، ایک اور چیز بلاول بھٹو صاحب نے اپنی الیکشن کمپین کے دوران بھی کہا کہ یہاں پہ بدلہ یا انتقام لیا جاتا ہے، اس قسم کی سیاست کی جاتی ہے. پاکستان پیپلز پارٹی ایسی سیاست نہیں کرتی. ویسے تو یہ ریکارڈ کا حصہ بھی ہے، آپ کی اپنی جماعت کے خلاف جتنی انتقامی کاروائیاں ہوئی ہیں ماضی کے اندر وہ سب ہمارے سامنے ہیں. اس وقت بھی ایک ایسا سیاسی ماحول ہے، کچھ لوگ جیلوں کے اندر ہیں. اب پیپلز پارٹی یہاں پہ کیا کردار ادا کر سکتی ہے ایز اے سیاسی جماعت؟ میں حکومت سے علیحدہ ہو کے آپ کی بات، جو آپ کا ویو جاننا چاہتا ہوں. ایز اے سیاسی جماعت، کاظمی صاحب کل کی تقریر بڑی واضح ہے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب کی پارلیمنٹ کے اندر، نیشنل اسمبلی میں. اور جو مین انسیڈنٹ ہے جس میں بہت سارے لوگ ایکیوزڈ ہیں، اس پہ انہوں نے کہا اس پہ کمیشن بننا چاہیے. تو اس سے اور زیادہ کلیئرٹی کیا ہو سکتی ہے؟ میں سمجھتا ہوں دیٹ از سفیشینٹ چیئرمین صاحب نے جو کہا. لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اگر کسی کے خلاف کوئی ایکوزیشن ہے تو اس ایکوزیشن کو فیئرلی انویسٹیگیٹ ہونا چاہیے، پولیٹیکلی کسی کو وکٹمائز نہیں کرنا چاہیے. ٹھیک ہے. اچھا سر، اس سارے نظام کے اندر ہم نے بہت ساری چیزیں دیکھی. 14 دن کے اندر فارم 45 آنے تھے، وہ نہیں آئے. پیپلز پارٹی کے تحفظات تھے، آپ کی جماعت کے سینئر لوگ تحفظات کا اظہار کرتے رہے انتخابی عمل پہ. پنجاب کے اندر ندیم افضل چاند صاحب اور دیگر احباب، اس کے علاوہ دیگر جماعتیں بھی کافی کمپلین کرتی رہیں. تو آپ کو لگتا ہے کہ نظام میں کوئی کمی ہے، اس میں کوئی بہتری لانے کی ضرورت ہے، کوئی قانون سازی کی ضرورت ہے؟ کیا وجہ ہے کہ ہر الیکشن کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے نمائندے جو ہیں وہ ایک دوسرے کے اوپر اعتراضات کر رہے ہوتے ہیں اور سسٹم سے گلے شکوے کر رہے ہوتے ہیں؟ بالکل قاضی صاحب، یہ بالکل درست بات آپ نے کہی کہ ہر انتخاب کے حوالے سے ایک کوسچن مارک ہوتا رہا سنس 1988 آنورڈ. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کی بنیادی وجہ عدم اعتماد کی بات ہے، یا جو ادارے ذمہ دار الیکشن کروانے کے ان کی پرفارمنس جو ہے اس پہ کچھ کمی رہ گئی ہوگی. لیکن آپ یہ ضرور دیکھیں کہ میرا اپنا ذاتی موقف ہے کہ جتنا زیادہ یہ سسٹم کی کنٹینیوٹی رہے گی، جتنے زیادہ انتخابات ہوں گے تو چیزیں ریفائن ہوتی رہیں گی، آپ ریفارمز لاتے رہیں گے. کیونکہ اگر آپ اسٹیگنٹ معاملہ ہو تو پھر تو آپ چیزوں کو ریفارم نہیں کر سکتے یا ریفائن نہیں کر سکتے. جہاں دنیا کے اور ممالک سے آپ کمپیریزن کرتے ہیں تو ان کا سسٹم کنٹینیوٹی سے رہا، ان کی ایگزسٹنس رہی. ہم سمجھتے ہیں کہ بالکل آج کے جو اس دفعہ کے انتخابات ہیں، بہت ساری جماعتوں کو اعتراض بھی ہے اس پہ، لیکن پیپلز پارٹی سمجھتی ہے کہ باوجود اس کے کہ بہت سارے اعتراضات ہونے کے باوجود ہم پارلیمنٹ کا فورم نہیں چھوڑنا چاہتے. ٹھیک ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ یہ سسٹم کو ڈیریل نہیں ہونا چاہیے، اس سسٹم کو چلنا چاہیے. اچھا سر، آخر میں اگر آپ تھوڑا سا ہمارے ساتھ شیئر کرنا چاہیں کہ کل سپریم کورٹ غالباً کوئی رائے بھی دے گی بھٹو صاحب کے حوالے سے، جو ریفرنس جس کی سماعت ہو رہی ہے، کیا ایکسپیکٹ کر رہے ہیں آپ لوگوں کی؟ کیا امید ہے اس سارے کیس سے؟ آپ لوگ چاہتے کیا ہیں؟ اس لیے کہ اوبیسلی بہت ساری چیزیں ہمیں بھی پتہ ہیں، لیکن عام پبلک کے اندر یہ کوشچن ہوتا ہے کہ اتنے عرصے کے بعد، اتنے سالوں کے بعد اس ریفرنس کا آنا، پاکستان پیپلز پارٹی کی خواہش کیا ہے؟ کیا ریکارڈ آپ درست کرنا چاہتے ہیں؟ ہم تاریخ کو درست کروانا چاہتے ہیں. عدلیہ اپنی تاریخ کو درست کر دے. جو زیادتی ناانصافی شہید ذوالفقار علی بھٹو کے ساتھ ہوئی، جو پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ ہوئی، یہ ہم درست کروانا چاہتے ہیں.
اس کے ہمیں علم ہے کہ جس سزا پہ عمل درآمد ہو گیا اس پہ تو بھٹو کو شہید کر دیا گیا، لیکن ہم ریکارڈ درست کرنا چاہتے ہیں کہ ذوالفقار علی بھٹو اس کرائم میں انوالو نہیں تھے، انہیں بے جا طور پہ ملوث کیا گیا، بے جا طور پہ انہیں شہید کیا گیا، اس لیے یہ وہ ریکارڈ درست کرنا چاہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اچھا سر، دوسرا اس کا یہ بھی جو کوسچن اس کا سر یہ بھی ہے کہ آپ یہ بھی چاہتے ہیں کہ مستقبل میں دوبارہ کسی کے ساتھ ایسے زیادتی نہ ہو جیسے بھٹو شہید کے ساتھ ہوئی؟ آبویسلی دیکھیں بھٹو شہید والی جو ججمنٹ ہائی کورٹ کی ہے، سپریم کورٹ کی ہے، آپ بطور پریسیڈنٹ کسی کورٹ میں پیش نہیں کر سکتے۔ دس از مین کوسچن آف لا، کہ اس کو آپ حالانکہ آرٹیکل 189 کے نیچے سپیریئر کورٹس کی جو ججمنٹس ہیں بالکل خصوصاً سپریم کورٹ کی، وہ لوور کورٹس پہ بائنڈنگ ہے، لیکن آج 79 آنورڈ ابھی تک کبھی اس پریسیڈنٹ کو کبھی کسی عدالت میں پیش نہیں کیا گیا یا کسی عدالت نے اس کو ایکسیپٹ نہیں کیا۔ تو ایک تو کوسچن آف لا یہ تھا، سیکنڈلی اس میں بہت سارے لکوناز تھے۔ آپ نے آبزرو کیا ہوگا کل چیف جسٹس صاحب نے کہا کہ جو پہلی FIR تھی احمد رضا قصوری نے درج کری، اس میں بھٹو شہید کا نام ہی نہیں تھا۔ اور پھر ایک اور امپورٹنٹ بات تھی کہ ٹرائل شروع ہوتا ہے مرڈر ٹرائل میں ایک سیکشن ہے 374 ضابطہ فوجداری کی، اس میں ریفرنس جاتا ہے فار کنفرمیشن آف ڈیتھ سینٹینس، اور جب تک وہ کنفرمیشن آف ڈیتھ سینٹینس ایگزیکیوٹ نہیں ہو سکتی۔ یہ کوشچنز بھی بینچ کے آنریبل ممبرز نے ریز کیے۔ وی آر ہوپ فل کہ تاریخ جو ہے اس کو درست کیا جائے گا اور انصاف کے تقاضے پورے ہوں گے۔ بلا شبہ کہ وہ سزائے موت پہ عمل درآمد ہو گیا، لیکن ہم چاہتے ہیں کہ یہ بات ضرور ثابت ہو کہ شہید بھٹو بے گناہ تھے، اس میں مس کیریج آف جسٹس ہوا، اس میں بائس تھا ججز کا، جس کی وجہ سے یہ کنوکشن ہوئی۔ اچھا سر، بریفلی اگر آخر میں یہ بھی بتا سکیں کہ آئینی عہدوں کے اوپر تو آپ کے لوگ سامنے آ رہے ہیں، ان آئینی عہدوں کے اوپر بیٹھ کے کیا آپ لوگ عوامی خدمت کر سکیں گے؟ ایگزیکٹو پاورز تو آپ کے پاس نہیں ہوں گی، پاورز تو کابینہ کے پاس ہوں گی، اس میں تو آپ جا نہیں رہے۔ دیکھیں ہماری CEC نے ڈیسائیڈ کیا، ابھی تو بہت ساری چیزیں ڈیوالو ہو چکی ہیں 18 امینڈمنٹ کے بعد۔ آبویسلی جہاں پہ ہمارا چیف ایگزیکٹو ہے وہ تو اپنی پرفارمنس دیں گے، باقی ہمارے بالکل ان کے ساتھ معاملات طے ہیں فیڈرل گورنمنٹ کے ساتھ، اور وہ ہم بالکل جب یہ کیبنٹ فنکشنل ہو جائے گی تو آبویسلی پاکستان پیپلز پارٹی پارلیمنٹ میں ان کو سپورٹ کر رہی ہے، ان کو قانون سازی میں بھی سپورٹ کریں گے، حکومت سازی میں بھی سپورٹ کی ہے، تو اس لیے ہم اس کو بالکل ذہن میں رکھیں گے کہ ہم کس طرح اپنے مینیفیسٹو پہ عمل درآمد کرا سکتے ہیں۔ نیر بخاری صاحب بہت بہت شکریہ، تھینک یو سو مچ ہمیں جوائن کرنے۔ یہاں وقت ہو ایک چھوٹی سی بریک کا، بریک سے واپس آئیں گے تو گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھائیں۔ ویلکم بیک جی۔ پاکستان تحریک انصاف کی رہنما مہربانو قریشی صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ مہربانو بہت بہت شکریہ، تھینک یو سو مچ ہمیں جوائن کرنے کے لیے۔ تھینک یو فار ہیونگ می۔ اچھا مہربانو صاحبہ، اب مفاہمت کی بات بھی ہو رہی ہے، ہم نے دیکھا کہ اسمبلی کے اندر بلاول صاحب نے بھی تقریر کی، دیگر لیڈران بھی اس قسم کی بات کر رہے ہیں۔ علی محمد خان صاحب نے بھی کل ایک ٹی وی پروگرام میں کہا کہ میاں صاحب بھی بڑے لیڈر ہیں، زرداری صاحب بھی بڑے لیڈر ہیں، خان صاحب بھی بڑے لیڈر ہیں، سب کو مل بیٹھ کے کرنے پڑیں گے، مسائل کو حل کرنا پڑے گا، بات چیت کرنی پڑے گی۔ لیکن ایسے موقع پہ جب خان صاحب جیل میں ہیں، شاہ صاحب جیل میں ہیں، پرویز الہی صاحب جیل میں ہیں، دیگر آپ کی قیادت جیل میں ہے، تو یہ آپ کو لگتا ہے کہ یہ فیزیبل ہے کہ اس طرح کی کوئی مفاہمت ہو سکتی ہے؟ جی دیکھیے، بالکل آپ نے صحیح نقطہ اٹھایا، ہم مفاہمت کی ضرور بات کریں گے، مگر مفاہمت سے پہلے کچھ شرائط ہے نا۔ آپ ہمارے جتنے لیڈرز ہیں بے گناہ طور پہ انہوں نے جیلوں میں بند رکھا ہے، ہمارے جتنے کارکنان ہیں وہ اب 10 مہینے سے زائد ہو گئے وہ بند ہیں، تو ان کو ہم اگر CBMs کہیں، کانفیڈنس بلڈنگ میجرز آپ لیں، آپ خان صاحب کو، آپ شاہ محمود قریشی صاحب کو، آپ پرویز الہی صاحب کو، آپ ہمارے جتنے پنجاب میں ہیں ڈاکٹر یاسمین ہیں، عالیہ حمزہ ہیں، عثمان چیمہ صاحب ہیں، جتنے بھی ہمارے لوگ اس وقت زیر حراست ہیں، اور آپ کو بھی معلوم ہے کہ کوئی انہیں اتنی اچھی خوشگوار صورتحال میں نہیں رکھا گیا۔ آپ ان سب کو رہا کیجئے، آپ ان کے ساتھ انصاف کیجئے۔ جو خواتین جیلوں میں بند ہیں، آپ حالانکہ وہ بیل ان کو ملنی چاہیے تھی مگر جان کے نہ ملی، 10 مہینے انہوں نے جیل کی صحبتیں برداشت کی اور ابھی بھی کر رہی ہیں، آپ ان سب کو چھوڑیں، ان سب کو نکالیں، اور جو ہماری سیٹیں ہیں، جو عوام کے مینڈیٹ پہ جہاں جہاں ڈاکے ڈلے ہیں اس کا پہلے حساب کریں،
اس کے بعد بالکل مفاہمت ہوئے گی. ریکنسیلیشن کا کیا مطلب ہوتا ہے کہ دونوں لوگ اپنی شکایات لے کر آتے ہیں اور ان کا ایک مڈل گراؤنڈ ہوتا ہے. مفاہمت یہ نہیں ہوتی ہے کہ آپ ایک جماعت کے ساتھ یا ایک پارٹی کے ساتھ اتنی ناانصافی کریں اور وہ اس سب کو چھوڑ کے بس آپ سے گفتگو کرنے آ جائے. اچھا، اس کو مفاہمت نہیں کہتے. اس میں مہربانو صاحبہ اب پارلیمنٹ کا کیا دیکھ رہی ہیں؟ اس لیے کہ کہا جا رہا ہے کہ آپ کی جماعت کی جانب سے، سنی اتحاد کونسل کی جانب سے پارلیمنٹ کے اندر کوئی قرارداد بھی پیش کی جائے گی کہ جو سیاسی اسیر ہیں، جس میں خان صاحب کا ذکر ہے، شاہ صاحب کا ذکر ہے، ان تمام شخصیات کو رہا کیا جائے. آپ سمجھتی ہیں کہ پارلیمنٹ کے اندر اس قرارداد کے آنے سے کوئی فرق پڑے گا؟ جی دیکھیے، کیونکہ میں پارلیمنٹ کا حصہ نہیں ہوں، کیونکہ میری تو عوام کی مینڈیٹ پہ ڈاکہ ڈالا گیا ہے اور کوئی ایک اسٹرینجر ان دا ہاؤس ہے جس نے حلف اٹھایا ہے میری سیٹ پر، تو میں اس کا تو نہیں کہہ سکتی. دیکھیے، مگر اتنا مجھے ضرور معلوم ہے، ہم کوئی فورم خالی نہیں چھوڑیں گے. ہم عدالتوں میں بھی جائیں گے، ہم پارلیمان میں بھی انصاف چاہیں گے، ہم سڑکوں سے بھی انصاف لے کر رہیں گے. ہم ہر فورم پہ جائیں گے، ہائی کورٹ، سپریم کورٹ، الیکشن کمیشن آف پاکستان، پارلیمنٹ، پروونشل اسمبلیز، ہمارے حلقے کی عوام اور سڑکیں. ہم ہر جگہ اپنا مقدمہ لڑیں گے، کیونکہ اگر آج ہم نے یہ مقدمہ نہ لڑانا تو جس طرح 50 سالوں سے یہ ہوتے آ رہا ہے، اور ابھی بھی بہت سینئر سیاستدان ہیں وہ کہتے ہیں مگر فلاں سال میں بھی تو ہوا تھا نا، 2018 میں ہوا تھا، پھر کہتا ہے 13 میں ہوا تھا، پھر کوئی کہتا ہے اس سے پہلے ہوا تھا. تو یہی تو رونا ہے کہ اس ملک میں ہمیشہ سے ایسے ہی چلتا آ رہا ہے. بٹ isn't it time to say enough؟ کیونکہ آج جہاں پہ آپ کا ملک آپ نے لا کے کھڑا کر دیا نا، یہ نازک موڑ نہیں ہے. وہ نازک موڑ سے گزرتے ہم کھائی پہ آ کے کھڑے ہو گئے ہیں. اگر آج ہم نے کریکٹیو میجرز نہ لیے تو ہم اس کھائی کے اندر گر جائیں گے جہاں سے نکلنا ناممکن ہوگا. ٹھیک ہے. آپ کی اچھا، آپ نے کہا کہ اوبیسلی کہ جس عوامی مینڈیٹ چھینا جا رہا ہے، آپ نے اپنی سیٹ کا بھی ذکر کیا، اس کے اوپر میں آتا ہوں، لیکن جو ریزرو سیٹیں ہیں وہ بھی آپ کو نہیں ملی اور اب الیکشن کمیشن جو ہے وہ ریزرو سیٹیں دیگر جماعتوں کو دے رہا ہے. تو اس کے اوپر آپ صرف عدالتی جنگ لڑیں گے، یہ معاملہ پارلیمنٹ میں بھی اٹھائیں گے، یا پھر آپ کانٹینٹ ہو جائیں گے کہ بھائی کچھ ہم کر نہیں سکتے، ایسا ہی ہو رہا ہے تو ایسا ہی چلے گا؟ نہیں، ناٹ ایٹ آل. قاضی صاحب بالکل، تھینک یو فار برنگنگ دیٹ. آپ کے دیکھیے نا، پہلے تو ہمارے الیکشن پہ لوگوں کے مینڈیٹ پہ ڈاکہ ڈالا، ان کے ووٹ پر ڈاکہ ڈالا، ووٹ چوری ہوا. آج اب دوبارہ ایک دوسرا ڈاکہ ڈل رہا ہے، اور یہ خاص طور پہ جو آپ کی اقلیتیں ہیں اور خواتین ہیں ان کے لیے مخصوص نشستیں رکھی گئی. اب اس کی کیا بنیاد تھی، کیا نقطہ تھا کہ جس کی وجہ سے انہوں نے مخصوص نشستیں رکھی؟ وہ چاہتے تھے کہ ریپرزنٹیشن ہو عورتوں کی اور مائنورٹیز کی. تو اس لیے انہوں نے ایک پروپورشنل ریپرزنٹیشن میتھڈ کے تحت کہا کہ جی ہر جماعت لسٹیں دے گی اور ان کو ان کے پروپورشن میں سیٹیں ملیں گی. اگر تو الیکشن کمیشن یہ کہتی کہ سنی اتحاد کونسل کو، کیونکہ انہوں نے لسٹ نہیں دی تھی، ان کو ہم سیٹیں نہیں دے رہے، تو ہم کہتے ٹھیک ہے، ہم آگے سپریم کورٹ میں جا کے اس پہ کلیئرٹی لے لیتے ہیں، کیونکہ جو لا اٹ سیلف ہے وہ ایک ڈیفیشنٹ لا ہے. وہ اس پوری صورتحال کو نہیں دیکھتا کہ اگر ایک جماعت جو کہ ایک سیاسی جماعت ہے مگر پارلیمان میں اس کا وجود نہیں ہے، اگر اس کو انڈیپینڈنٹ اراکین جوائن کریں، اس کا پارلیمنٹری وجود بن جائے، تو پھر کس طرح انہیں سیٹیں دینی ہے. حالانکہ اس پہ گفتگو ہونی تھی، کیونکہ ہم نے جمہوریت کو اور ان جمہوری اقدام کو آگے لے کر چلنا ہے، مگر ہم ریگریس کر رہے ہیں. مگر الیکشن کمیشن آف پاکستان نے جب یہ لکھ دیا کہ اور یہ سیٹیں اب وہ بانٹیں گے باقی جماعتوں میں، تو یہ اب آئین شکنی ہے، یہ قانون کی خلاف ورزی ہو رہی ہے. یہاں پہ بہت واضح ہے، the law is very very clear on this، کہ ایک جماعت کو اتنی ہی سیٹیں ملیں گی کہ جتنی ان کی ریپرزنٹیشن بنتی ہے. it has to be proportionate. تو آپ ان کا پروپورشن انکریز نہیں کر سکتے. اگر تو آپ نے وہ انکریز کرنا ہے تو آپ کو آئینی ترامیم کرنی ہوگی. تو اس طرح الیکشن کمیشن آف پاکستان نے شاید ایکچولی میں کہنا نہیں چاہتی، بٹ اب مجھے نہیں معلوم کہ انہوں نے کیوں کیا ہے اس طرح، کیونکہ یہ اپنے ہی قوانین کی خلاف ورزی کر رہے ہیں. اور آج آپ نے دیکھا ہے انہوں نے بہت بار اپنے قوانین کی خلاف ورزی کی ہے. جب انہوں نے 90 دن میں الیکشنز نہیں کرائے، پھر اس کے بعد انہوں نے کس طرح ایک جماعت کو نشانہ بنایا اور اسی کے پیچھے پڑ گئے اس کا سمبل چھیننے کے لیے. پھر اس کے بعد آج آپ کے جو اتحادی ہیں MWM والے، انہوں نے بھی اسلام آباد ہائی کورٹ میں پٹیشن کی ہے کہ الیکشن کمیشن نے ابھی تک فارم 45 اور 47 جو تمام ہیں وہ اپنی ویب سائٹ کے اوپر نہیں چڑھائے، ان کو پبلک نہیں کیا. تو اس حوالے سے بھی آپ پرسو کریں گے؟
جی بالکل, دیکھیے بالکل ہم پرسو کریں گے. آپ دیکھیے ہمیں کس طرح سپریم کورٹ تک انہوں نے پرسو کیا کہ جی کیونکہ تحریک انصاف نے صرف الیکشن ٹھیک نہیں کروایا تھا تو ان کا نشان چھینا جائے. آپ نے دیکھا جس دن وہ ڈیسیجن آئی اسی دن اے این پی کے خلاف تو یہ نہ گئے کسی بھی کورٹ میں. اے این پی کو انہوں نے 20,000 روپے کا فائن دیا اور ان کا نشان وہیں کا وہیں رہ گیا. تو انہوں نے ایک پارٹیزن شپ کا مظاہرہ کیا ہے اور this is not expected of a constitutional body in Pakistan. ٹھیک ہے. اچھا مہربانو صاحبہ, میں آؤں گا, میں آپ کے حلقے کے اوپر بھی آؤں گا, لیکن میں پوچھنا چاہ رہا تھا کہ شاہ صاحب سے آپ کی آخری ملاقات کب ہوئی, کس اسپرٹ میں وہ ہیں, کیسے ہیں وہ, کیا کہہ رہے تھے, کوئی پیغام وغیرہ انہوں نے دیا اپنے ورکرز کے لیے؟ جی میری ان سے آخری ملاقات 2 ہفتے پہلے ہوئی تھی. تب وہ صرف یہی چاہ رہے تھے کہ ہم ان کو پورے حلقے کی صورتحال بتائیں, الیکشنز میں کیا ہوا, کس نے ساتھ دیا, کس نے ساتھ نہ دیا. بڑا تعجب ہوا کچھ لوگوں کے نام سن کے انہیں کہ کیسے مشکل وقتوں میں پرانے آپ کے لوگ کس طرح ساتھ چھوڑ دیتے ہیں. اور ان کو اس بات کا سب سے زیادہ دکھ تھا ایکچولی کہ ہر باپ کو اپنی بیٹی کے لیے ایک سافٹ اسپاٹ ہوتا ہے, رائٹ. تو مشکل وقت تھا, میرا بھائی بھی نہیں وہاں ہو سکتا تھا, میں اکیلی الیکشن لڑی ایک خاتون, ایک بیٹی ہونے کے ناطے. تو انہیں یہ زیادہ امید تھی لوگوں سے کہ میری بیٹی کو وہ اس مشکل وقت میں اس طرح نہیں چھوڑیں گے. تو ادروائز وہ بہت ہی خوش ہیں رزلٹ سے, جو فارم 45 والے رزلٹ. آپ کا جو مسئلہ ہے وہ فارم 45 کا مسئلہ ہے یا آپ کا کوئی اور مسئلہ ہے؟ آپ کے حلقے میں کیا ایشو بنا؟ جہاں تک جو ہم اپیل بھی لے کے گئے ہیں ای سی پی میں, ہمیں جہاں تک معلومات ہے, ہم نے فارم 47 دیکھے, ہم نے فارم 48 جو ہے ہمیں آفیشلی نہیں ملا, مگر ہمیں مل گیا اور ہم نے اس پہ دیکھا ہے کہ بڑی ڈسکریپنسیز ہیں کچھ پولنگ اسٹیشن کے ریزلٹس میں. اور جو سے بڑی ڈسکریپنسی ہے وہ یہ ہے کہ 16,500 ووٹ جو ہے وہ مسترد کیا ہے, حالانکہ فارم 45 پہ جو اوریجنل جو اس دن ہمیں ملے تھے اس کے اوپر 4,500 بنتے ہیں لگ بھگ ریجیکٹڈ ووٹ. تو ہم جب الیکشن کمیشن میں گئے ہم نے انہیں یہی کہا کہ دیکھیے جو میرے ایم پی ایس کے فارم 47 ہے نا, اس میں ان دونوں کے ٹوٹل ریجیکٹڈ ووٹ اگر ہم کمبائن کریں تو وہ 5,000 کے قریب بنتے ہیں. تو کیسے ہو گیا کہ فارم 47 پہ میرے حلقے میں جو ایم این اے کی سیٹ ہے اس کے اوپر 16,500 ہو گئے. تو اس پہ رپورٹ طلب کی ہے چیف الیکشن کمشنر نے آر او صاحب سے, جو کہ کل ان کو پیش کرنی ہے اور انہیں جسٹیفائی کرنا ہوگا. ہم نے ایک اور پٹیشن بھی دائر کی ہے کہ ہمیں انسپیکٹ کرنے دی جائیں وہ سارے ریجیکٹڈ ووٹس جو کہ آر او صاحب نے کیے ہیں, جس کی تعداد ایک انیوژلی ہائی نمبر ہے. اور آپ کتنے مارجن سے آپ کو شکست ہوئی, جو مبینہ شکست جس کو آپ مانتی تو نہیں؟ جو ریجیکٹڈ ووٹ جو ہے نا اس کا 3 گنا ہے ریجیکٹڈ ووٹ ان کی وکٹری مارجن کا. 6,000 کے قریب وکٹری مارجن ہے اور 16,500 ریجیکٹڈ ووٹ ہے. تو آپ خود اندازہ لگا لیں. ٹھیک ہے. اچھا, اب آپ کی جماعت پہ یہ بھی تنقید ہو رہی ہے کہ آپ لوگ پارلیمنٹ میں بھی آ گئے ہیں, لیکن آپ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ہم نے قانون سازی کوئی نہیں کرنی, ہم نے کام کوئی نہیں کرنا, ہم نے یہاں پہ اپوزیشن کرنی ہے, اور بنیادی طور پہ عوام نے ہمیں مینڈیٹ اس لیے دیا ہے کہ یہ جو ظلم ہوا, جو مبینہ طور پہ ہمارے ساتھ زیادتی ہوئی, اس کے اوپر آپ آواز اٹھائیں. تو آپ سمجھتی ہیں کہ یہ جو اس دفعہ ووٹ پڑا ہے, کیا یہ حلقے کی سیاست پہ آپ کو ووٹ پڑا؟ لوگوں نے آپ کو کہا کہ یہاں پہ مہربانو صاحبہ آپ نے نالی بنوانی ہے, وہاں پہ سڑک بنوانی ہے, کیا باتیں ہوتی تھیں آپ سے جب آپ حلقے میں جاتی تھیں؟ اسی لیے ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ ہم پارلیمان چلنے نہیں دیں گے, ہم یہ نہیں کہہ رہے ہم قانون سازی کا حصہ نہیں بنیں گے. ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ پہلے جن لوگوں نے ہمیں منتخب کیا ہے, جس وجہ سے منتخب کیا ہے, کیوں ہم ان کو ریپرزینٹ کریں, رائٹ. تو ہم ان کی بات سب سے پہلے آگے رکھیں گے. ہمارے لوگ, حلقے کی عوام اس وقت انہیں بڑا غم و غصہ ہے, وہ رنجیدہ ہے کہ کس طرح ان کا ووٹ ان سے چھینا گیا, کس طرح انہوں نے جو مینڈیٹ دیا ہے اس پہ ڈاکہ ڈالا گیا. تو سب سے پہلے ہم اس کی پیروی کریں گے. جہاں تک میرے حلقے کا سوال ہے, صرف میرے حلقے کا نہیں, پاکستان میں ہر حلقہ جہاں جہاں پاکستان تحریک انصاف کو ووٹ پڑا ہے, اس بار ووٹ صرف اور صرف ایک نظریے پہ پڑا ہے اور ایک نام پہ پڑا ہے, اور وہ ہے عمران خان. نہ کسی نے کام کا مطالبہ کیا, نہ حوالہ دیا, سب نے ایک اصولی موقف پہ آ کر ووٹ دیا. خان صاحب کو ووٹ دیا. ہاں, میرے حلقے میں ملتان میں لوگوں کو یہ ہمدردی بھی تھی
کہ جس طرح جو ناانصافی میرے والد کے ساتھ ہو رہی ہے، مجھے شاہ محمود کے نام کا بھی ووٹ پڑا. مجھے صرف اور صرف عمران خان اور شاہ محمود کے نام کا ووٹ پڑا ہے. ٹھیک ہے، مہربان قریشی صاحبہ، بہت بہت شکریہ. تھینک یو سو مچ ہمیں جوائن کرنے، پروگرام دیکھنے کا شکریہ. کل اگین آپ لوگوں سے اسی ٹائم پہ ملاقات ہوگی. تھینک یو.